President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स, ख्वातीन और हजरात, ऑर्गेनाइजर्स फ्रीलांस फेस्ट के, जिन्होंने सबको जमा किया। मैं इस्लामाबाद में भी आपकी तकरीब में गया था जिसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की। तो मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूं कि ये आपने काम किया, और इसकी इतनी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी और नौजवानों की रोजगार के हवाले से भी। कुछ प्रोग्राम मिसाल के तौर पर आईटी के जरिए प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम भी इस फ्रीलांस की ट्रेनिंग भी कर रहा है, और उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर फ्रीलांसिंग भी एक सब्जेक्ट है, नेटवर्किंग भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी है। उस कोर्स के अंदर तकरीबन 24 लाख लोगों ने उस कोर्स में हिस्सा लिया। 6 महीने का ऑनलाइन मुफ्त प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूं कि वो फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग भी है, मुफ्त का प्रोग्राम, और उसके अंदर कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वरना आमतौर पर ये होता है कि जी आप एफएससी में दाखिला ले रहे हैं तो मैट्रिक तो होना चाहिए, या इस प्रोग्राम के अंदर पीएचडी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, मास्टर्स ने भी हिस्सा लिया, बैचलर्स ने भी लिया, इंटरमीडिएट वालों ने भी लिया, मैट्रिक वालों ने भी लिया, और मिडिल पास वालों ने भी लिया, क्योंकि कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जरूर है। अच्छा, और सब ने अच्छी तादाद में इसको पास भी किया। यानी जो मिडिल लेवल के लोग थे उन्होंने सिर्फ 10% कम कंपेयर टू पीएचडी उसको पास किया। तो लिहाजा इसका इम्कान ये है कि वो एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके अंदर ये स्किल्स हम लोगों को दे सकें। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बड़ी खूबसूरतियां हैं। एक खूबसूरती ये है कि सिर्फ वो पाकिस्तान रोजी में पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है, और आप सब वाकिफ हैं, जो जो इस बात को सुन रहे हैं वो वाकिफ हैं। मगर मैं समझता हूँ हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान की प्लानर्स के हवाले से ये बहुत बड़ा एवेन्यू है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रोजी तलाश करने के साथ साथ आप बाहर भी तलाश कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप बाहर काम कर सकते हैं। बाहर वीजे की, ट्रैवल की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और ये क्योंकि ये मुस्तकिल जॉब नहीं है तो इसमें जरूर एक अनसर्टेनिटी भी है, और अनसर्टेनिटी ये है कि ये सीजनल भी हो सकता है, मगर एक रेगुलर इनकम की तरफ भी मामला जा सकता है जैसे जैसे आपकी स्किल्स बेहतर हो। वेबसाइट्स को इम्प्रूव करना सबसे आसान होता है। लोगों को एनकरेज करना कि इस वेबसाइट पर रहो, या बहुत सारे बड़े सिंपल प्रोसीजर्स हैं और बहुत सारे जरा से डिफिकल्ट हैं। और जैसे जैसे आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज के अंदर तरक्की करेंगे उसी एतबार से आपका रोजगार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की इनकम्स भी बेहतर होंगी। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि ये स्किल्स इम्पार्ट की जा सकती हैं with little education also, यानी little education का मतलब ये कि just by clicking on certain websites or encouraging people to come there, एक बड़ी sophisticated skills की भी नहीं जरूरत है, मगर जो हायर एंड के फ्रीलांसिंग है उसके अंदर बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की भी जरूरत है। और इसके अंदर कंपनीज जो आपको हायर करती हैं उनको इस बात का अंदाजा करना कि आपने कितनी मेहनत की है ये भी आसान है। पहले तो ये होता था कि भाई किसी फैक्ट्री में जाओ तो अपना अंगूठा लगाओ और स्टैंप इन करो और फिर स्टैंप आउट करना, तो पता चल जाता है कि कितनी देर ये रहा, मगर कितना काम किया उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज से सुपरवाइजर देखता था कितना काम किया। मगर आजकल लाइंस ऑफ कोड के एतबार से या वक्त सर्व करने के एतबार से बड़ा आसान है दुनिया के बाहर के एम्प्लॉयर्स को या पाकिस्तान के एम्प्लॉयर्स को कि वो देख लें कि कितना काम आपने किया है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी खवातीन के लिए, और मैं ये जानता हूं कि मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी 2 बच्चियां हैं जो उम्र में शायद 14-15 साल की होंगी, 16 साल की होंगी। वो इस तरह से फ्रीलांसिंग उन्होंने शुरू की है और वो महीने में 50-60 हजार रुपए बना लेते हैं। तो ये और खवातीन के लिए इस माशरे में खास तौर पर जब वो फैमिली रेस कर रहे हों, बच्चों की परवरिश कर रही हों, घर बैठकर अगर 1 घंटा भी दे सकती हैं, 2 घंटे भी दे सकती हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। वरना अगर नौकरी पेशा खवातीन है
اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، تو پرانے زمانے کے اندر تو یہ تھا کہ بھئی جاب چھوڑو یا جاب سے چھٹی لو اور لمبی چھٹی لو، مگر اس بات کا امکان ہے کہ گھر میں وہ 1-2 گھنٹہ فارغ ہیں۔ اسی طرح سے پروفیشنلز کے لیے بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ خواتین گھر بیٹھ کر کام کر سکیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں پریگننسی میں گھر بیٹھ گئیں، بچوں کی پرورش میں گھر گئیں، کسی وجہ سے فیملی ریز کرنے میں بچوں کی تعلیم کے لیے گھر پہ ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو مشورہ دو، بیماریوں کے اعتبار سے، دوائیوں کے اعتبار سے ایڈوائس دو۔ تو ہر سیکٹر کے اندر خواتین کا خاص طور پر یہ بہت بڑی اپارچونٹی کھول رہا ہے یہ فری لانسنگ سیکٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس اعتبار سے تقریباً 47 کروڑ فری لانسرز ہیں، جس کے اندر 9 کروڑ تقریباً 9.5 کروڑ جو ہے وہ رجسٹرڈ پلیٹ فارمز پر ہیں، جس کے اندر اپ ورک بھی ہے، فری لانسر بھی ہے، فائیور بھی ہے اور گرو بھی ہے، اور ان کے ڈیٹا کے اعتبار سے یہ ان پلیٹ فارمز پر لوگ جا کر روزی تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مڈل مین بھی ہے۔ اچھا، مڈل مین جب آپ کی پروڈکٹ ہے اور آپ کی ریکگنیشن ہے تو مڈل مین بیچ میں بڑا کوانٹم آپ کی انکم کا لے لیتا ہے، ایک وہ پرابلم ہے۔ تو لہٰذا جو فری لانسر ایسوسی ایشن ہے اور جو دوسرے گروپس ہیں ان کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مڈل مین کاسٹ کو کرٹیل کریں، یہ اپنے پلیٹ فارمز پر لوگوں کو اپارچونیٹیز دیں۔ یعنی مڈل مین تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کانٹریکٹر کو کہہ دیا کہ تم لیبر لاؤ، تو کانٹریکٹر نے لیبر کی 15% تنخواہ رکھ لی اور لیبرر بیچارہ 85% پر محنت اور مزدوری کر رہا ہے۔ تو جتنا مڈل مین، یہ جو انٹرنیٹ نے بہت سارے مڈل مین کو ختم کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاہک جو لائے گا اس کو 10% کمیشن ہوگا، اب گاہک لانے کا مطلب یہ کہ آپ امیزون میں ڈائریکٹ گاہک کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مڈل مین انٹرنیٹ ختم کر رہا ہے، تو لہٰذا فری لانسنگ کے اندر بھی مور اپارچونیٹی شوڈ بی کریٹڈ۔ یہ ایسوسی ایشنز ہیں ان کے ذریعے کہ ان کو ڈائریکٹ لنک کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 30 لاکھ فری لانسرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً 30% ہر سال ضرور بڑھے گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ تقریباً 100% ہر سال بڑھے، اور صرف اس میں کسر یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان، خواتین اور مرد، بہت سارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ نہیں رہی۔ تو حکومت کا کام یہ، منسٹری آف آئی ٹی نے بہترین کام کیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں منسٹری آف آئی ٹی کو کہ انہوں نے اتنی اپارچونیٹیز کھولی ہیں جس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ پریزیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے فری لانسنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میں جتنا مجھے کانفیڈنس ہے، رپورٹس یہ ہیں کہ جب کوئی 6-7ویں نمبر سے پچھلے 2-3 سال کے اندر پاکستان 5ویں نمبر پر آیا، پھر 4تھے نمبر پر آیا، پھر اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ اب 3رے نمبر پر بھی آ گیا ہے، مگر اس کنفرم نہیں ہے کہ فری لانسرز کے حوالے سے۔ اور بہترین اپارچونٹی پاکستان جیسے ملک کو، کیونکہ ممکن ہے ہمارے اپنے انفراسٹرکچر آف آئی ٹی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے فری لانسرز کی کہ میں جہاں بھی باہر کے کسی ملک میں گیا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر جاپان گیا، یا یہاں پر امبیسڈرز آ کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 1 لاکھ لوگ ہوں تو ہمیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا معاملہ پاکستان اس میں ترقی کر سکتا ہے فورن ایکسچینج کے اعتبار سے، بریک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں اتنی ترقی دیر سے ہوتی ہے۔ یعنی بریک اینڈ مارٹر میں فیکٹری لگانا، فیکٹری کی اپروولز لینا، پہلے تو بات وہاں سے شروع کریں کہ فیزیبلٹی بنائیں گے، اپروولز لیں گے، اس میں 2-3 سال، پھر فائنینشیل کلوزر ہوگا، 3-4 سال اس میں لگ جاتے ہیں لونز لینے میں، پھر فیکٹری لگائی جاتی ہے، 3-4 سال اس میں لگتے ہیں، تو فیکٹری کی ریٹرن آنی شروع ہوتی ہے 6-7 سال بعد۔ یہ جو آئی ٹی کی ریٹرنز ہیں یہ تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں۔ وی جسٹ ہیو ٹو موبلائز ہیومن ریسورس، آپ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور آپ کے ذریعے اوروں کو موبلائز کرنا ہے۔ یعنی یہ تو وہ کیفیت ہے جو آپ نے سنا ہوگا آج سے 100-200 سال بعد کہ گولڈ رش ہو جاتا تھا اگر پتہ چلتا تھا کہیں سونا مل رہا ہے
ہے. تو کیلیفورنیا گولڈ رش بڑا مشہور ہے امریکہ کے اندر کہ پتہ چل گیا کہ سونا مل رہا ہے تو لوگ جا کر اپنی وہ چھنیاں لے کر پانی کے اندر اور ہر جگہ جاتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی پانی میں سکلدو وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا لوگ چھنی لے کر بیٹھتے ہیں کہ پانی کے اندر سونے کے ذرات مل جاتے ہیں اور اچھے خاصے ملتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک گولڈ رش ہے جس کے اندر جتنے لوگوں کو اطلاع پہنچائیں، جتنے لوگوں کا سکل سیٹ تھوڑا سا بڑھا دیں کہ یہ ہے کیا. اچھا اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ٹولز آسانی پیدا کرتے ہیں. میں جب 2002-3 کی بات، پہلا ڈیجیٹل اسکرین آئی فون آیا جس کے اوپر ٹائپ کیا جا سکتا تھا، اس کا نام تھا ٹریو. تو میں نے خریدا. تو جب میں اس سے گریجویٹ کر گیا تو ہائی ٹیلی فون تو اپنی بیوی کو دیا جو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی آپ ای میل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور جیسے ہی اس کو ٹچ فون ملا تو سب لوگ آج کل ہر شخص اس قابل بن گیا کہ وہ آؤٹ ریچ کر سکے جہاں جہاں اس کو بات کو پہنچانا ہے. تو یہ ٹولز آج کل کے بہترین اپورچونٹی ہے فری لانسرز کے لیے کہ وہ اس میں کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو یقیناً ایک تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پیمنٹ پلیٹ فارمز کو کے ذریعے آپ کی انکم آ سکے، کیونکہ بعض پیمنٹ پلیٹ فارمز اگر پاکستان میں نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 20-30% کمیشن لیتے ہیں. تو لوگوں نے اپنی انکم کو پریزرو کرنے کے لیے یہ بھی اہتمام کیا کہ وہ باہر پیمنٹ لیتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ اپنے کاروبار کو، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے. یعنی حکومت پاکستان نے اس سیکٹر کو، آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس سے بہت، کوئی ٹیکس آج کل اس کے اوپر نہیں ہے. تو لہٰذا اس انکم کو پاکستان لائیں اور اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے اندر انویسٹ کریں. تو ایس سی پی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے، پی ٹی اے کا ہے، اور منسٹری آف آئی ٹی کا تو میں نے تعریف بھی کی کیونکہ انہوں نے بہت اس کے اندر کام کیا. اگنائٹ کا رول ہے جنہوں نے بہت سارے پلیٹ فارمز کو ڈیولپ کرنے کے اندر مدد کی. اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے راستوں کا تعین کرے اور آپ کو دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پیشن کے ساتھ میں یہ بات ہر جگہ پر کرنا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے ذریعے جب یہ بات ٹیلی ویژن پر آئے گی تو میں مزید جو آپ کی فورمز میں نہیں ہے، جو باہر نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ان پاکستان سافٹ ویئر فری لانسرز ایسوسی ایشن کو بھی اپروچ کریں، راستے تلاش کریں، اس میں اسکل سیٹ ڈیولپ کریں، اور اس میں منیمم تعلیم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کی ضرورت نہیں، اور ہر سٹیج کا بندہ اس میں فٹ ہو سکتا ہے. یعنی مڈل پاس، میں نے آپ سے بتایا کہ مڈل پاس بھی فٹ ہو گیا، میٹرک بھی فٹ ہو گیا، پی ایچ ڈی بھی فٹ ہو گیا. اور کیونکہ یہ فری لانسنگ ہے تو اپنے جاب کے ساتھ ساتھ جو لوگ جاب میں فکسڈ ہیں وہ ایکسٹرا کام بھی کر سکتے ہیں گھر آ کر، اور جو لوگ گھر میں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے، جس طرح سے پاکستان ڈیجیٹل سکلز پروگرام کا میں نے آپ سے ذکر کیا جو 24 لاکھ لوگوں نے لیا پچھلے 3 سال کے اندر، اور اس کے اندر تقریباً 7-8 لوگوں نے، مفت کا پروگرام ہے 6 مہینے کا ہے نا، اور تقریباً 10 آئٹمز ہیں اس کے اندر، یو کین سیلیکٹ اینی ون آف دیم. تو اس کے اندر لاکھوں نے اس کو پاس بھی کیا، اور یہ مسلسل مفت میں ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، تو ہر سال امپروو بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان مفت پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے، اپنے ٹائم سے استعمال کریں، اپنے وقت پر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی، اپنے گھر کی روزی کے اندر ایک امپروومنٹ کریں، جس کے لیے اپورچونٹیز بہت ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے خود عرض کروں کہ اگر میرا بس چلتا اور میں بھی اسکول یا کالج میں بھی ہوتا تو میں ایسی فری لانسنگ کی خود بھی کوشش کرتا کہ کچھ نہ کچھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کروں. تو لہٰذا ود آل پریز آپ سب لوگوں کے لیے جو اس میں محنت کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ جو اس کے لیے اپورچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں، اینڈ منسٹری آف آئی ٹی جو اس کے اندر ایک لیڈرشپ کا رول اس کا رہے گا، آپ سب کو اس بات کی مبارکباد بھی دیتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اگلے سال اگر آپ سے ملاقات ہو تو یقیناً آپ مجھے بتائیں گے کہ 100% ترقی اس کے اندر ہوئی. اینی تھنگ آئی کین ڈو، آپ مجھے ضرور بتائیے. تو میں پریسیڈنسی کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ آپ کے دروازے حکومت کے ساتھ اور مختلف جگہوں پر کھول سکیں کہ جہاں آپ کو مشکلات ہوں
ان مشکلات کو حل کرنے میں یہ دفتر اور جو ذمہ داری آپ نے لوگوں نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری کو بھی میں پورا کر سکوں. تو شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.